آتی ہے سیدانیاں، آتی ہے سیدانیاں، اے شام والوں سر کو جھکا لو، آتی ہے سیدانیاں، اے شام والوں سر کو جھکا لو، آتی ہے سیدانیاں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات۔ عزیزان محترم، اساس علم اور کتاب الہی کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ میں نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ چند مرتبہ اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کیا۔ حبیب، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے تجھے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ بشیراً و نذیرا، تیرا کام یہ ہے کہ خوشخبری سنائے اور ڈرائے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت لا علم ہے، اسے اس بات کا علم نہیں ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ جملہ پروردگار عالم کی ایک پالیسی ہے۔ کل میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں آیہ مبارکہ سورہ روم سے پیش کر رہا تھا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے اس دین کو بہت مضبوط بنایا ہے، جو دین تمہیں دیا یہ بڑا مضبوط دین ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات سے آگاہ نہیں ہے۔ پھر میں نے سورہ نحل کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دیکھو، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، اللہ علم رکھتا ہے، تم علم نہیں رکھتے۔ اللہ عالم ہے، تم جاہل ہو۔ اور اس کے فوراً بعد کی آیت میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کی کہ ضرب اللہ مثلا
पिछली तकरीर से मुत्तसिल हो रहा हूँ। ज़रबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शैइन व मन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसनन फहुवा युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा हल यस्तऊन अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। अल्लाह तुम्हारे सामने एक मिसाल बयान करता है। देखो, ये पिछली तकरीर का खुलासा है, और अगर ये खुलासा जहनों में बेदार हो गया तो मैं बहुत सुरअत के साथ आगे बढ़ जाऊंगा। अल्लाह तुम्हारे सामने एक मिसाल बयान करता है। एक गुलाम है, गुलाम के मानी कल मैं बतला चुका। अब्दन ममलूकन, एक गुलाम है जिसका ना अपना कोई इरादा है ना अपना कोई इख्तियार है, वो दूसरे की मिल्कियत है। और उसके मुकाबले में एक वो आज़ाद शख्स है जिसे हमने पाकीज़ा रिज़्क़ अदा किया है, और वो आज़ाद शख्स उस पाकीज़ा रिज़्क़ को अलानिया भी खर्च करता है, पोशीदा भी खर्च करता है। हल यस्तऊन, क्या वो गुलाम और ये आज़ाद दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, अक्सरुहुम ला यअलमून, लोगों की अक्सरियत इस बात का इल्म नहीं रखती। अब जरा देखते चलो, ये आयत कल की थी जो मैंने तुम्हें आज हदिया इसलिए की कि ज़हनों के अंदर ये आयत बेदार हो जाए। और अगर ये आयत बेदार हो गई तो मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हारी खिदमत में एक लफ्ज़ को वाज़ेह करूं, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी हम्द है अल्लाह के लिए, यही तो कहा इस आयत मुबारका में, अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, लेकिन लोग इस बात से वाकिफ नहीं है। कुरान के 4 सूरे अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुए। यह सूरह सबा, जिसकी आयत की तिलावत का शरफ हासिल कर रहा हूं, इसका आगाज है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह फातिर, इसका आगाज है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह सबा, सूरह फातिर। आवाज दी सूरह कहफ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह से है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब लम यजअल लहू इवजा। हम्द है उस अल्लाह की, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने किताब भेजी, लम यजअल लहू। भाई तवज्जो रखना, इसे के इस जुमले से काम लेना चाह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द उस अल्लाह की, अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, जिसने अपने बंदे पर किताब नाज़िल की, लम यजअल लहू इवजा, और इस किताब में कोई टेढ़ नहीं रखा, किताब टेढ़ ही नहीं है, तो अब वारिस किताब भी टेढ़ा नहीं होगा। बहुत सामने की बात है, बहुत सामने की बात है। तो 3 सूरे हो गए जो अलहम्द से शुरू हुए, और चौथा सूरा जो तुम्हारे ज़हनों के अंदर पहले से मौजूद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम्द उस अल्लाह की जो आलमीन का परवरदिगार है। मैं देखो, अगर फलसफा हम्द समझ में आ गया तो फिर मैं इस मकाम से आगे बढ़ जाऊंगा और एक ऐसे मरहले फिक्र में दाखिल हो जाऊंगा जिस मरहले फिक्र को आज मैंने मुअय्यन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर तुम गौर करो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि हम्द उस अल्लाह की जिसने आसमान और जमीन को खल्क किया। आसमान और जमीन का खल्क करना काबिल तारीफ है, इसलिए हम्द अल्लाह की, इसलिए हम्द अल्लाह की काबिल तारीफ है। आसमान और जमीन की खिलकत काबिल तारीफ है, इसलिए अल्लाह की हम्द है। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह फातिर समावात वल अर्ज़, आसमान और जमीन का खल्क करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, किताब का बेअब किताब का नाज़िल करना काबिल तारीफ है, इसलिए हम्द अल्लाह की। जहां कोई काबिल तारीफ बात बयान की वहां परवरदिगार ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह।
اور یہی سبب ہے کہ کہنے لگا الحمدللہ رب العالمین. کیا عالمین کا پالنا قابل تعریف نہیں ہے؟ بھائی حمد کے معنی کیا ہے؟ تعریف. فلاں صاحب بڑے اچھے ہیں، تعریف ہے یا نہیں؟ فلاں شخص بڑا سچا ہے، یہ تعریف ہے یا نہیں؟ حمد کے معنی تعریف. اب حمد اور مدح کے لفظوں کے الجھاوے میں تمہیں گرفتار نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں. حمد کے معنی تعریف. رکے رہنا، خدا کی قسم رکے رہنا، اس لیے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. الحمدللہ رب العالمین. اچھا تو اب یہ علماء کرام تشریف فرما ہے تو اب ایک جملہ انہیں بھی تو ہدیہ کر دوں نا. کل جو علماء کرام تشریف لائے تھے ان کی خدمت میں بھی ایک جملہ میں نے ہدیہ کیا تھا، تو اب ان کی خدمت میں بھی ایک جملہ ہدیہ کر دوں. دیکھو الحمدللہ حمد ہے اللہ کے لیے، رب العالمین بعد میں آیا ہے. کس کے لیے حمد ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے معنی جانتے ہو بھائی؟ اللہ کے معنی تو سب جانتے ہیں، لیکن جو اللہ کے معنی لغت میں لکھے گئے ہیں وہ کسی کو نہیں معلوم. مستجمع لجمیع صفات الکمال، جس ذات میں ساری کمالات کی صفتیں جمع ہو جائے وہ ہے اللہ. میاں یہ تو حاشیہ منطق میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ مستجمع لجمیع صفات الکمال، جس میں سارے کمال جمع ہو جائیں اس کا نام ہے اللہ. الحمدللہ تعریف ہے کمال والے کے لیے. تو اسلام دیکھو پہلا سورہ ہے قرآن کا سورہ حمد، اور اسلام کا پہلا سبق یہ ہے کہ ساری تعریف ہے کمال والے کے لیے. بھائی توجہ رہے، کمال والے کے لیے. تو اب اگر کسی کی تعریف کرنا تو دیکھ لینا کہ کمال والا ہے یا عیبدار ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. تو ذرا آسانی کے ساتھ چلتے رہو، بار بار اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہو. الحمد للہ رب العالمین. حمد ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. یہی تو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. رک جاؤ، خدا کی قسم رک جاؤ. یہ یوم دین کا مالک ہے. قیامت کو کہتے ہیں یوم دین. یوم کے معنی دن، اور دین تمہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے نا. تو قیامت کیا ہے؟ یوم الدین، دین کا روز قیامت ہے. یہ بھی تعریف. مالک یوم الدین ہونا بھی تعریف، رحمان ہونا بھی تعریف، رحیم ہونا بھی تعریف، رب العالمین ہونا بھی تعریف. بھائی توجہ، اللہ ہونا تو ساری تعریفوں کا مجموعہ ہے. بھائی اب اگر یہاں رک سکتے ہو تو قیامت کیا ہے؟ یوم الدین. یہ یاد رکھو گے، قیامت یوم الدین. پھر کہہ رہا ہوں میں، نوجوان دوست جو مجھے گھور رہے ہیں نا انہیں مخاطب کر رہا ہوں میں. بزرگ مخاطب نہیں ہے اور علماء تو بالکل ہی مخاطب نہیں ہے. یہ جو نوجوان بیٹھے نا انہیں مخاطب کر رہا ہوں. یوم کے معنی دن، دین کے معنی مذہب، عقیدہ. تو وہ اور صحیح بات تو یہ کہ دین کے بڑے معنی ہیں. ایک معنی ہے جزا، تو جزا کا دن ہے. تو دین کے معنی جزا اور یوم کے معنی دن، جزا کا دن. توجہات مبذول ہے نا. اب میں کیا عرض کروں. سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ، اور اس 21ویں سورہ میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. سنو، وہ لوگ جو ماضی میں نیکی کر چکے. ان الذین، دیکھو یوم الدین تک جانا ہے. ان الذین سبقت لهم من الحسنى، جو ماضی میں نیکی کر چکے. اولئک عنہا مبعدون، قیامت میں ہم انہیں جہنم سے بہت دور رکھیں گے.
اب میں بتلاؤں یہ ماضی میں نیکی کرنے والے کون ہیں؟ اتنی بات طے ہے کہ نو مسلم نہیں ہے. اتنی بات ماضی میں ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون. 21ویں سورے میں سورہ انبیاء میں جا کر ان آیات کے ترجمے کو دیکھنا. پھر سننا ان الذین سبقت لہم من الحسنی، وہ جو سابق ماضی میں نیکیاں کر چکے ہمارے حوالے سے، اولئک عنہا مبعدون، یہ قیامت میں جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے. سمجھ گئے یہ کون لوگ ہیں؟ بھئی یہ وہی تو ہوں گے نا جو دنیا میں نجاست سے بہت دور رکھے گئے ہوں گے. سن رہے ہو؟ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون. بھئی بہت توجہ ہے. لہم فی مشتہت انفسہم خالدون، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو چاہیں گے وہ میں کروں گا. عجیب پالیسی میکنگ جملہ ہے. کچھ لوگ ہیں جو جہنم سے بہت دور رکھے گئے اور اللہ کہتا ہے کہ جو یہ چاہیں گے وہ میں کروں گا. مالک یہ ہے کون؟ آیت کو آیت سے ملا لو. وما تشاؤون الا یشاء اللہ. آل محمد دنیا میں جو میں نے چاہا وہ تم نے کیا، اب آخرت میں جو تم چاہو گے وہ میں کروں گا. سنو بہت سامنے کی باتیں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میں. اچھا تو یہ سابق میں نیکیاں کرنے والے ہم انہیں جہنم سے بہت دور رکھیں گے. اولئک عنہا مبعدون، ہم بہت دور رکھیں گے. کس کو؟ نیکیاں کرنے والوں کو بہت دور رکھیں گے. قیامت کے لیے قرآن میں کہ قیامت قریب ہے نہیں ہے. ان الساعۃ لآتیۃ، یہ آتیۃ کی جو تنوین ہے نا، یہ علماء کو ہدیہ کر رہا ہوں، یہ قرب پہ دلیل کرتی ہے کہ قیامت بس آنے والی ہے. قیامت بس آنے والی ہے. تو کتنی قریب ہے نگاہ قرآن میں قیامت اور ہماری نگاہ میں کتنی دور ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ تمہارا قریب اور ہے، اللہ کا قریب اور ہے. تو جب اس کا قریب اتنا دور ہے تو پھر اس کا دور کتنا دور ہوگا. عجیب ہے. ٹھیک ہے نا. لا یسمعون حسیسہا، اتنا دور ہوگا وہ جہنم کہ اس کے شور کی آواز بھی ان کے کانوں تک نہیں آئے گی. ولا یحزنہم الفزع الاکبر، اور قیامت کا ہنگامہ انہیں پریشان نہیں کرے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو ان لوگوں کو؟ نجاست سے دور، جہنم سے دور، جہنم کی آواز بھی ان تک قریب نہیں جائے گی، اور میدان حشر کا ہنگامہ انہیں پریشان نہیں کرے گا. بھائی توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جس کے لیے یوم الدین ذہن میں رکھنا. یوم الدین یہ وہ مرحلہ ہے جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے. تتلقاہم الملائکۃ، فرشتے ان لوگوں سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اے آل محمد یہ تمہارا یوم ہے. قرآن نے کہا تھا یوم الدین ہے، اور اسی قرآن نے کہا قیامت یوم آل محمد ہے. قرآن
जो है बयान करता है हाजा यौमुकुम, आए आले मोहम्मद ये क़यामत तुम्हारा दिन है। तो दुनिया में तो आले मोहम्मद से बहुत भागते रहे, उनकी मजलिसों से भी भागते रहे, अब क़यामत में कहाँ भाग के जाओगे? अजीब है भाई, बहुत 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 तवज्जो रहे। तो जो लायक तारीफ हो हमद उसकी होगी भाई, यही तो लाना था अपने सारे सुनने वालों को। जो लायक तारीफ है, देखो मौजू के तकाजों को पूरा होना है और आहिस्ता आहिस्ता मेरा सिलसिला फिक्र अपने मौजू को आगे बढ़ाता चला जा रहा है। तारीफ उसकी होगी जो लायक तारीफ हो। अब यहां मैं रोक रहा हूं अपने सारे सुनने वालों को, और ये वो नाजुक मरहले फिक्र है जहां रुक के सुनना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, जो लायक तारीफ हो उसकी तारीफ की जाए, यही तो उसूल दिया है ना कुरान मजीद ने। कहने लगा मैं हूं, मैं तवज्जो रहे, मैं हूं रहीम, मेरा नबी बिल मोमिनीन रऊफ रहीम। मैं भी रहीम, मेरा नबी भी रहीम। मैं हूं रहमान, मेरा नबी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मैं देखो सिफतों से सिफतों को मिलाते जाओ। मैं हूं शहीद, मेरा नबी शहीद। आयतें हैं और आयतों को अगर पढ़ूं वो तो हमारे वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। जो सिफत अल्लाह की वही सिफत मेरे नबी की, भैया यही लाना चाह रहा था मैं। और अगर यहां मेरे साथ आसानी के साथ आ गए हो तो मैं फिक्र को इस मकाम से आगे ले जाऊं। फर्क ये है, मैं खुदाई को छोड़कर जितनी भी सिफतें हैं जो अल्लाह में है वो मेरे मोहम्मद में है। बस ये जो जुमला मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है, इन जुमलों के पीछे बहुत सी दलीलें हैं। फर्क ये है कि अल्लाह की सारी सिफतें जाती हैं, मेरे नबी की सारी सिफतें अल्लाह की दी हुई हैं। भाई बहुत बहुत तवज्जो है ना, बहुत तवज्जो है। तो वो रहमान है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। वो रहीम है, ये भी रहीम है। वो शहीद है, मेरा नबी भी शहीद है। लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, खुदा के लिए भी लफ्ज शहीद और मेरे नबी के लिए भी लफ्ज शहीद इस्तेमाल हुआ है। तो जितनी सिफतें हैं अल्लाह की वो जाती हैं, जितनी सिफतें हैं मेरे नबी की वो अल्लाह की दी हुई हैं। अब मैं क्या करूं कि एक सिफत ऐसी थी जो परवरदिगार ने रखी थी अपने लिए, और वो सिफत थी हमद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमद है उस अल्लाह की जो आलमीन का परवरदिगार है। हमद जो करे वो हामिद है, मदह जो करे वो मद्दाह है। देखो ये वो मौजूआत है जो मौजूआत आमतौर से मिंबर से डिस्कस नहीं होते, लेकिन अब ये मेरी मजबूरी है कि मुझे इन मौजूआत को डिस्कस तो करना है, इसलिए कि सिलसिले फिक्र को इसी मकाम से आगे बढ़ जाना है। हमद और मदह दोनों के मानी तारीफ। जो मदह करे वो मद्दाह, ठीक, जिसकी मदह की जाए वो ममदूह, और जो हमद करे वो हामिद, जिसकी हमद की जाए वो महमूद। भाई पहुंच रही है बात मेरे सुनने वालों तक? तो हमद है अल्लाह के लिए, हम सब हैं हामिदीन, और वो है महमूद। महमूद के मानी जिसकी तारीफ की जाए, और मोहम्मद के मानी जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। जब जबान पर आती है तो दिल को थाम लेता हूँ, खुदा के नाम से पहले अली का नाम लेता हूँ। मेरी जिंदगी में मुश्किलों का क्या
عجیب بات ہے نا. رک جاؤ بھائی, یہی کے لیے تو زحمت دی تھی نا. تو وہ ہے محمود جس کی حمد کی جائے, یہ ہے محمد, یہ ہے محمد جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے. تو کیا بڑھ گیا؟ یہ اللہ کا آخری رسول, کیا نعوذ باللہ اللہ سے بڑھ گیا؟ لیکن لفظ تو یہ بتلا رہے ہیں, لفظ تو یہ بتلا رہے ہیں کہ محمود جس کی تعریف کی جائے, محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اچھا تو یہ ہوا کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. ساری حمدیں تو مخصوص ہیں اللہ کے لیے. جب ساری حمدیں مخصوص ہیں اللہ کے لیے تو یہ بندہ صاحب حمد کیسے ہو گیا؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ جب ساری تعریفیں مخصوص ہیں اللہ کے لیے تو یہ محمد رسول اللہ صاحب محمد جس کی تعریف کی جائے بہت زیادہ, یہی ہے نا, یہ بندہ صاحب حمد کیسے ہو گیا؟ جواب تو آیت میں خود موجود ہے. جب ساری تعریفیں ساری حمدیں مخصوص ہے اللہ کے لیے تو جسے چاہے اپنے حمد کا جوز دے دے. سنتے رہو اس لیے کہ موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے, اور موضوع کی طرف تمہیں میں بہت آہستہ لے کے جا رہا ہوں میں. اچھا تو اب اسی نے جس کے لیے ساری حمد مخصوص تھی, اسی نے اپنے نبی کا نام محمد رکھا. یہی ہے نا, بہت زیادہ حمد والا. ابھی فرق بتلاؤں گا کہ اللہ قابل تعریف, اللہ محمود قابل تعریف, محمد زیادہ تعریف والا. یہ فرق ہوا کیوں ابھی میں بتلاؤں گا, لیکن ایک بات سنو اور اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھ لینا. میرے نبی نے کہا کہ یہ لفظ محمد ایک ایسا نام تھا جسے اللہ نے 7 آسمانوں کے پردے میں میرے لیے چھپا کے رکھا تھا. میاں یہ روایت کیا ہے میرے نبی کی؟ یہ کیا روایت ہے؟ سب نے لکھی ہے نا, یہ کسی ایک مسلک کی روایت نہیں ہے کہ لفظ محمد اللہ نے میرے لیے مخصوص کیا, میرے نام کے لیے مخصوص کیا, اور اسے آسمانوں کے 7 پردوں میں چھپا کر رکھا. ٹھیک ہے نا. اور جب میں دنیا میں آ گیا تو یہ نام میرے ساتھ منسلک ہو گیا. یہی تو ہے, یہی ہے نا. میں کسی روایت پر کوئی تنقید کرنے کا عادی نہیں ہوں. جو روایت میرے نبی سے منسوب ہو جائے اگر شان نبوت کے مطابق ہو تو میرے سر آنکھوں پر. روایت کا یہ مفہوم ذہن میں رکھنا کہ وہ روایت جو کتاب خدا اور سنت رسول کے موافق ہو وہ سر آنکھوں پر وہ روایت ہے. تو میرے نبی نے کہا کہ میرا نام 7 آسمانوں میں چھپا ہوا تھا, پردوں کے پیچھے تھا, پردوں کے پیچھے تھا. میرا نام اللہ نے چھپا کے رکھا تھا. اب میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نام رکھا کس نے؟ یا عبد المطلب نے یا ابو طالب نے؟ اب وہ چچا ہو یا دادا ہو کتنے بالغ النظر تھے کہ آسمانوں کے پردوں کو چیر کے دیکھ رہے تھے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آسمانوں کے پردوں کو چیرنے والے لوح محفوظ پر محمد تو دیکھ لیں اور لا الہ الا اللہ نہ دیکھیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. بہت 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 توجہ رہے, اس لیے کہ مجھے لفظ محمد پر رکنا نہیں ہے, مجھے تو اس لفظ سے آگے بڑھ جانا ہے. اچھا تو اپنے نام سے نکالا, بھائی سننا, خدا کی قسم سننا, وہ ہے محمود, اور اس نام سے نکالا محمد. محمود کے معنی جس کی تعریف کی جائے, ٹھیک.
محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. بندہ تو بڑھ گیا؟ نہیں بڑھا، خدا کی قسم نہیں بڑھا. میرے علی نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں کہا لا یبلغ مدحتہ القائلون. یہ جو حمد کرنے والے ہیں، یہ جو اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، یہ اس کی ایک تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو ساری کائنات کے انسان مل کر بھی اگر اللہ کی تعریف کرنا چاہیں تو اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوگا. بھائی توجہ رہے، ہم سب جو بھی کریں گے وہ تعریف ہوگی. بہت توجہ. محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے، ہم سب مل کر، پوری انسانیت مل کر اگر اللہ کی تعریف کرے تو وہ صرف تعریف رہے گی. لیکن اگر اللہ محمد کی تعریف کرے، عجیب بن رہا ہے بھائی. اسی لیے حسان ابن ثابت نے کہا، تقریر اپنے اختتام سے قریب ہونے والی ہے، لیکن یہ جملہ تم تک پہنچ جائے پھر میں اس مرحلے سے آگے بڑھوں گا. حسان ابن ثابت نے کہا وَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ. یہ واحد نبی ہے، واحد نبی ہے جس کے نام کو اللہ نے اپنے نام سے نکالا ہے، وہ ہے محمود اور یہ ہے محمد. بھائی توجہ رہے. تو جس کے نام کو اللہ نے اپنے نام سے نکالا وہ محمد سب کو یاد ہے، اور جسے اپنا نام خود دے دیا وہ علی کسی کو یاد نہیں ہے. بھائی سمجھ رہے ہو بات کو؟ بات پہنچ رہی ہے نا میرے محترم سننے والوں تک؟ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ محمد نکلا محمود سے، جسے اپنے نام سے نکالا وہ محمد تو سب کو یاد ہے، اور جسے اپنا نام ہی دے دیا، علی کیا اللہ کا نام نہیں ہے؟ جسے اپنا نام ہی دے دیا وہ علی کسی کو یاد نہیں ہے. لیکن علی کی بڑائی تو دیکھو کہ علی کا نام تو لے لیا، لیکن پیدا ہوتا ہی سجدہ کیا کہ اصل علی وہ ہے. میں نے بڑی زحمت دی، یعنی سجدہ کر کے خدا کی بزرگی کا اعلان کیا اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اپنے شاگرد ہونے کا اعلان کیا. ایسی بڑائی ہو تو علی بنتا ہے، ایسی بڑائی ہو تو علی بنتا ہے. بھائی اب یہی تمہیں روکوں گا، اور روکنے کے بعد پھر مقام محمد عربی کی طرف جاؤں گا. یہ سلسلے ناگزیر ہیں اور انہی سلسلوں سے مجھے آگے بڑھ جانا ہے. میں نے دوسری تقریر میں جس آئے مبارکہ کو کوٹ کیا تھا، اب دوبارہ اس آئے مبارکہ کو ہدیہ کر رہا ہوں تمہاری خدمت میں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب، بھائی بہت توجہ رہے، حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا، تجھے رسول بنایا، تجھے گواہی دینے والا بنایا. تجھے گواہی دینے والا بنایا. کس بات کی گواہی؟ اس کا تذکرہ نہیں ہے. سورج کا گواہ، چاند کا گواہ، آسمان کی تخلیق کا گواہ، زمین کی تخلیق کا گواہ، جنت و جہنم کی خلقت کا گواہ، لوح اور عرش اور کرسی کی خلقت کا گواہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، حبیب ہم نے تجھے گواہ بنایا. تو اصول یہ کہ جو بنائے اس کا کوئی گواہ ہو. جو بنائے اس کا کوئی شاہد ہو. شاہد کے معنی
گواہ. تو یا رسول اللہ بنایا تو آپ کو بھی ہے. مجھے نہیں معلوم میرا میسج پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بنایا تو آپ کو بھی ہے. آپ کا شاہد کون ہے؟ کہا سورہ ہود پڑھو. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. ایسے نبی کا انکار ممکن نہیں ہے جو قرآن لے کے آیا ہے. ویتلوہ شاہد منہ، اور ایک گواہ اسی کے ساتھ ہے. بس سن، بڑے نازک مرحلے فکر پہ میں تمہیں لے کے آ گیا. یہ آیت یاد رکھو گے، سورہ ہود 11واں سورہ قرآن مجید کا. افمن کان علی بینۃ من ربہ، اس نبی کا انکار ممکن نہیں ہے. کس نبی کا؟ علی بینۃ من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے معجزہ لے کے آیا ہو قرآن جیسا. وَيَتْلُوهُ، اور ہم نے اس نبی کو اکیلا نہیں بھیجا. یتلوہ، اس کے پیچھے پیچھے شاہدن، ایک گواہ بھی ہے. اس کے پیچھے پیچھے شاہدن، ایک گواہ بھی ہے. من ہو جو اسی سے ہے. من ہو جو اسی سے ہے. من کے معنی سے، ہو کے معنی اسی. من کا تجھ سے، منی مجھ سے، من ہو اس سے، من ہو ان سب سے. بھئی یہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ من سمجھ میں آ گیا؟ بہت دور سے سبحان اللہ کی آواز آئی. میرے پاس 10-12 دقیقے رہ گئے ہیں، اور ان 10-12 دقیقوں میں آج اس بات کو مکمل کر دینا ہے. تو منی مجھ سے، من کا تجھ سے، من ہو اس سے، من ہم ان سب سے. یہ من کا استعمال تمہاری سمجھ میں آ گیا؟ شاہد من کا، یتلو ہو شاہد من کا. بھائی توجہ رہے، ایک گواہ بھیجا. یہ من کا کو میں بار بار جو استعمال کر رہا ہوں آیت میں ہے من ہو. من کا کو جو استعمال کر رہا ہوں وہ سورہ برات کے حوالے سے. لیکن ابھی رک جاؤ. منی کے معنی کیا ہے؟ مجھ سے. من ہو کے معنی کیا ہے؟ اس سے. منہم کے معنی کیا ہے؟ ان سے. سمجھ رہے ہو؟ من ہو، منی، من کا تجھ سے، منہم ان سے. یہ من تو سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ من سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، تو سے میں نے قرآن کا جزدان اتار لیا. میں نے قرآن کا جزدان اتار لیا. میں نے قرآن سے ایک ورق نکال لیا. یہ کا اور سے میں فرق کیا ہے؟ میں نے قرآن کے ورق کو نکال لیا. میں نے قرآن کے ورق نہیں، قرآن سے ورق کو نکالا ہے. اور میں نے قرآن کے جزدان کو اتار لیا. بھئی یہ کے اور سے میں فرق کیا ہے؟ میں نے قرآن کے جزدان کو اتار لیا. جزدان قرآن کا جز نہیں ہے. میں نے قرآن کے جزدان کو اتار لیا. یہ جو جزدان ہے نا، یہ قرآن کا جز نہیں ہے. اور میں نے قرآن سے ورق نکال لیا، سے جز ہے. تو جو رسول سے کے ذریعے ملے وہ غیر ہے، جو سے کے ملیے، جو سے ملے وہ اپنے ہیں. میں سننا نہیں بھائی، میں تو تمہیں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. میں اور جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں وہ منزل فکر معین ہے. اچھا بھائی، تو علی منی، علی مجھ سے ہے. حسن منی،
حسن مجھ سے ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا بہت بہت توجہ رہے، یہ منی کی میں نے مثالیں دی ہیں، منی کی مثالیں دی ہیں. کہنے لگا قرآن مجید کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، ایک گواہ ہم نے محمد کے ساتھ کیا ہے، منہ جو اس سے ہے، جو اس سے ہے. بھائی توجہ رہے. اور جب سورہ براءت جا رہی تھی سن 9 ہجری کے اخیر میں، تو پیغمبر اکرم نے سورہ براءت دے کے روانہ کر دیا. جبریل آئے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ لا یؤدیہا الا انت اور رجل منکا. اللہ کے رسول یا تو یہ سورہ آپ خود لے جائیں یا ایسا مرد لے جائے جو آپ میں سے ہے. بس میں اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا چاہ رہا ہوں. اچھا تو سورہ برات کو کے سے لیا، سے کو دیا. جملہ پہنچ گیا؟ جملہ تو پہنچ ہی گیا ہوگا نا. گنجائش نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے دامن وقت میں، لیکن ایک جملہ تمہیں ہدیہ کروں گا اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. سورہ برات کو کے سے لیا، سے کو دیا. سورہ برات کا حکم کیا ہے کہ آج سے کوئی مشرک خانہ کعبہ کے قریب نہیں آئے گا، سیٹیاں نہیں بجائے گا، ننگا طواف نہیں کرے گا، جوا وہاں نہیں کھیلا جائے گا، شراب وہاں نہیں پی جائے گی. یہ جو تم وہ میسر، اب میسر کے لیے لفظ کیا ہے؟ سٹا نہیں، وہ تیر پھینکتے تھے اور تیر پھینک کے فال، اس کے لیے صحیح لفظ جو ہے وہ ہے فال، فال نکالا کرتے تھے. تو اب یہ سارے کام نہیں ہوں گے، نہ سیٹیاں بجائی جائیں گی، نہ ننگا طواف ہوگا، نہ اب جوا کھیلا جائے گا خانہ کعبہ کے قریب، نہ شراب پی جائے گی، ٹھیک ہے نا، نہ فال نکالا جائے گا، نہ ناحق کوئی قتل کیا جائے گا. بھائی توجہ رہے، یہی حکم ہے نا بھائی، توجہ رہے خدا کی قسم. سے لیا، یہ حکم دینا ہے اور اکیلے علی کو حکم دینا ہے. سے کے سے لیا، سے کو دیا، اور سے ہی کو دینا تھا، اس لیے کہ اگر علی کے علاوہ کوئی اور جاتا تو سارے مشرک کہتے کہ کل تک تو تمہارے باپ دادا ننگا طواف کرتے تھے، یہ تم ہمیں سمجھانے کے آ گئے. صرف حج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. کربلا تو ایسی جگہ ہے کل انبیاء طواف کرنے کے لیے آتے ہیں. بس میرے دوستو، آج میں نے بہت آہستہ آہستہ سلسلہ فکر کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تاکہ موضوع کے تقاضے پورے ہوتے رہیں، اور کل پھر ہم اس موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. بات یہاں رک رہی ہے. دیکھو ایک جملہ یاد رکھو، اور یہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے. بیٹا باپ سے ہے لیکن باپ بیٹے سے نہیں ہے. باپ اپنے باپ سے، ٹھیک ہے نا. یعنی کمال ہے. اس مرحلے پر ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں. تم میرے ساتھ ہو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن رہے ہو، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، اس لیے کہ مجھے اور نہ معلوم کیا کہنا ہے جو تمہارے علم میں نہیں ہے. تو یہ ساتھ ہونا دوہرا نہیں ہے، یہ ساتھ ہونا دوہرا نہیں ہے. تم میرے ساتھ ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. بھائی یہ بات واضح ہو رہی ہے.
میرا بیٹا مجھ سے ہے لیکن میں اپنے بیٹے سے نہیں ہوں. یہ عجیب جملہ ہے تاریخ رسالت کا. حسین منی و انا من حسین. کبھی اس جملے کی تشریح کروں گا لیکن آج گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں. حسین منی و انا من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میں کیا کہوں اپنے سننے والوں سے؟ دیکھو 2-4 جملے تو مسائل کے مجھے عرض کرنے ہیں. میں کیا کہوں اپنے سننے والوں سے کہ 3 طریقوں سے روایت آئی ہے اور ایک طریقے میں یہ بھی ہے کہ یہ میرے دونوں بیٹے حسن و حسین امام ہیں. قاما اور قعدہ. یہ بیٹھے ہوئے ہوں جب بھی امام ہیں, یہ کھڑے ہوئے ہوں جب بھی امام ہیں. یعنی ان کی کیفیت امامت ہے. ہر کیفیت ان کی امامت ہے. اگر وہ سرہ کر کے بیٹھ جائے جب بھی امام ہے اور اگر تلوار اٹھا کے جنگ کرے جب بھی امام ہے. بھائی یہی ہے نا. لیکن میرے اس جملے کو اگر یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا کہ حسین ابن علی نے اپنی جنگ میں ہر وہ کام انجام دیا ہے, ہر وہ کام جو دلیل بن جائے توحید الہی کی. عاشور کے دن 2 گواہیاں ہیں, خدا کی قسم 2 گواہیاں, اور وہ گواہیاں پہنچ گئیں تو میری گفتگو تمام ہو گئی. عاشور کے دن نماز صبح کے بعد پیسر سعد نے اپنی کمان میں تیر جوڑا اور تیر جوڑنے کے بعد کہنے لگا کہ لشکر والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر خیام حسینی کی طرف میں پھینک رہا ہوں, اور جب ہم امیر کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں گواہی دینا کہ پہلا تیر میں نے پھینکا تھا تاکہ مجھے انعام ملے. سن لی گواہی؟ لشکر والوں گواہ رہنا, یہ ایک گواہی. اور جب علی اکبر میدان میں جا رہے تھے تو حسین ابن علی نے آواز دی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. مالک تو گواہ رہنا کہ ایسے بیٹے کو میدان جنگ میں بھیج رہا ہوں جو رفتار میں, گفتار میں, کردار میں, نطق میں تیرے رسول کے مشابہ ہے. تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں اور اب میں زحمت سماعت نہیں دوں گا, لیکن آسانی کے ساتھ 2 جملے سنتے جاؤ. 2 جملے بہت آسانی کے ساتھ. دیکھو, جب پیسر سعد نے کمان میں تیر جوڑا ہے انعام کی لالچ میں, تو 4000 تیر انداز تھے جنہوں نے اپنے تیروں کو جوڑا کمان کے اندر کہ جب پیسر سعد انعام لینا چاہتا ہے تو ہم انعام میں کیوں پیچھے رہیں. جب 4000 تیر تیار ہو چکے تو ایک مرتبہ اصحاب حسینی میں ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ اب وہ وقت آ گیا جب ہم حسین پر جان کو قربان کریں گے. کہا کیا کریں؟ کہا کہ جو گھوڑوں پہ ہیں وہ گھوڑوں پہ سوار ہو جائیں. گھوڑوں پہ سوار ہو گئے. کہا کہ ابھی بھی گھوڑوں کے درمیان میں جگہ خالی ہے. کہا وہ جو پیادہ ہے جن کے پاس گھوڑے نہیں ہیں وہ اکھڑوں بیٹھ جائیں. بیٹھ گئے. یعنی اصحاب حسین کا ارادہ یہ تھا کہ کوئی تیر خاندان حسین تک پہنچنے نہ پائے. تیروں کی بارش ہوئی. جب بارش تھمی تو حسین اٹھے, کہا بھیا عباس ہمارا کوئی چاہنے والا چلا تو نہیں گیا؟ ابھی حسین یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان کے کانوں میں کسی بیوی کی سسکیوں کی آواز آئی. پوچھا یہ کون بیوی رو رہی ہے؟ کہا مولا یہ مسلم ابن اوسجا کی کنیز ہے. کہا کیا میرا مسلم مر گیا؟
بس میرے عزیزوں میرے دوستوں، کہا مولا ابھی تھوڑی سی جان باقی ہے. حسین دوڑتے ہوئے آئے، مسلم کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. مسلم نے کہا مولا یہ ادب کے اور احترام کے خلاف ہے. اپنا سر اٹھا کے پھر زمین پہ رکھ دیا. ابھی مسلم میں تھوڑی سی جان باقی تھی. ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، کہا مولا حق خدمت ادا ہو گیا. بس آج زیادہ مصائب بھی نہیں پڑھوں گا. حق خدمت ادا ہو گیا. کہا ہاں مسلم حق خدمت ادا ہو گیا. سدارو اتنے میں دوڑتے ہوئے حبیب ابن مظاہر آئے. حبیب ابن مظاہر نے کہا مسلم تم اس دنیا سے جا رہے ہو، تمہاری بیوی خیمے میں موجود ہے، تمہارا چھوٹا سا بچہ خیمے میں موجود ہے، کوئی وصیت ہو تو ان دونوں کے لیے کر جاؤ. ایک مرتبہ مسلم نے آنکھیں کھولی، کہا بیوی کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، چھوٹے بچے کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. اسی کا بے حاضر مظلوم، بس وصیت ہے تو یہ کہ میرے مظلوم مولا کا خیال رکھنا. بس دو جملے تم رو چکے مجلس تمام ہو گئی. اور آج میں بڑے کمال خستگی کے عالم میں تم کو مخاطب کر رہا تھا. بس بات سنو اور مجھے اجازت دے دو. حسین مسلم کے لاشے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی اٹھے نہیں ہیں کہ اتنے میں حسین نے دیکھا کہ ایک خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک چھوٹا سا بچہ بغل میں تلوار حمایل کیے ہوئے نکلا. ایک چھوٹا سا بچہ نکلا. اب پردے کے پیچھے کون ہے کچھ نہیں معلوم، لیکن بچے نے جھک کے سلام کیا اس بیوی کو جو پردے کے اندر ہے اور چلا مقتل کی طرف. حسین نے کہا عباس یہ کس کا بچہ ہے جو مقتل کی طرف جا رہا ہے، اسے بلا کے لاؤ. اصحاب دوڑے، بچے کو اٹھائے، بچے کو گود میں اٹھا کے لائے. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچے کو لے آئے نا صاحب، تماشا مار کے تو نہیں لائے ہوں گے نا، گوشوارے نوچ کے تو نہیں لائے ہوں گے. بس آخری جملہ، بچہ حسین کے سامنے کھڑا ہے. کہا بیٹے تو کون ہے؟ کہا یہ جو لاشا پڑا ہے نا مسلم کا، میں اس کا بیٹا ہوں. کہا بیٹے پلٹ جا، تیری ماں کیا کہے گی؟ کہا مولا میں کیا کہوں، ماہی نے مجھے سزا کے میدان میں بھیجا ہے. حسین نے کہا لیکن تجھے جانے نہیں دوں گا. آخری جملہ تقریر کا. ابھی حسین میں اور بچے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک سیاہ پوش بیوی دوڑتی ہوئی حسین کے پاس آئی. کہا حسین میں بیوہ ہوں مسلم کی، بس اور کچھ نہ مانو لیکن بیوہ کا ہدیہ قبول کر لو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.